Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इससे पहले हमने यूनिट 7 पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें शुआराए असर हदीस हमारा ख़त्म हुआ। इसी तरीके से आलामुल मसरहिया फिल असर हदीस वो ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मकालात, फिर क़िस्सा, फिर रिवायात पे गुफ्तगू करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ़ा अर्राफ़ अत्ताहतावी और मोहम्मद अब्दा के ताल्लुक़ से। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिफ़ा अत्ताहतावी, इनकी पैदाइश 1801 है और इनकी वफ़ात 1873 है। ठीक है, यानी 72 या 73 साल की ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। पूरा नाम है रिफ़ा राफ़े अत्ताहतावी। मिन क़ादत नहदा अल इल्मिया फ़ी मिस्र फ़ी अहद मोहम्मद अली बादशाह। मोहम्मद अली बादशाह के दौर में जो इल्मी तरक्की हुई है, असर इन्हितात के बाद या असर तुर्की के बाद, असर तुर्की के बाद उसके लीडरान में से हैं और ये समझें कि ये बुनियादी लोगों में से हैं। ठीक है, मिन असातिन नहदा में से ये बहुत ही अहम है। वलिदा रिफ़ा राफ़े अत्ताहतावी 1801। रिफ़ा राफ़े अत्ताहतावी की पैदाइश 1801 में हुई। कहाँ पे? मदीनत ताहता। मदीनत ताहता में शहर क्या है? ताहता। एहदा मुदन मुहाफ़ज़त सोहाज, जो कि सोहाज के स्टेट में, मुहाफ़ज़ा स्टेट। ठीक है, बेसईद मिस्र, जो कि मिस्र में है। अबूहु यंतही नसबहु इलल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। इनके बाप, उनकी निस्बत इनके हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब की जानिब की जाती है। अबूहु यंतही नसबहु इलल हुसैन इब्न अबी तालिब, इनके बाप जो हैं उनकी निस्बत हुसैन इब्न अबी अली बिन अबी तालिब की तरफ है। ठीक है, उनका नसबनामा मिलता है। उम्मुहु फ़ातिमतु बिन्तु शेख अहमद अल-फ़राअली। इनकी माँ का नाम है फ़ातिमा बिन्त शेख अहमद अल-फ़राअली। यंतही नसबुहा इलल क़बीलत अल-ख़ज़रज अल-अंसारिया, और इनकी माँ का जो निस्बत है वो ख़ज़रज, जो कबीले अंसार है। ठीक है, अंसार के कबीलों में से एक कबीला है, उसकी तरफ इनकी निस्बत है। तो बाप के कबीले की निस्बत या बाप की निस्बत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब की तरफ, और इनकी माँ की जो कबीले की, ये माँ का नसबनामा है वो कबीले ख़ज़रज से जा मिलता है। इल्तहक़ रिफ़ा वहुवा फ़ी सादिसत अशरत मिन उम्रिही बिल अज़हर। 16 साल की उम्र में इज़हर जामियत अज़हर में दाखिला इन्होंने लिया। कब? 1817 में। 1801 से 1817, यानी 16 साल की उम्र में। व शमिलत दिरासतुहु फ़िल अज़हर अल हदीस वल फ़िक़्ह व तफ़सीर व नहव व सर्फ़ वग़ैरह ज़ालिक। और अज़हर में जो इन्होंने तालीम हासिल की उसमें हदीस की, फ़िक़्ह की, तफ़सीर की, नहव की, सर्फ़ की वग़ैरह ज़ालिक। ठीक। अमदा रिफ़ा फ़िल अज़हर 6 सनवात, ये अज़हर में 6 साल रहे। ये एक चीज़ लिखना है, अज़हर में 6 साल रहे, इसका मतलब ये होगा 17 से 23 तक रहे। ठीक है। जलसा लित्तदरीस फ़ी 1821, उसमें पढ़ाने के लिए 1821 में बैठ गए। 1821 में एज अ टीचर वहाँ मुकर्रर हो गए। अहम उस्तादिन ततलम्मदा अला यदैहि रिफ़ा अत्ताहतावी हुआ शेख हसन अल-अत्तार अल-मौलूद। सबसे अहम टीचर जिनके हाथों इन्होंने तालीम हासिल की, उनमें से सबसे अहम क्या है? हसन अत्तार अल-मौलूद है। ठीक है, इनके जो अहम टीचरों में से कौन है सबसे अहम? हसन अत्तार अल-मौलूद। ठीक। वक़द तवल्ला शेख अल-अत्तार मशीक़त अल-अज़हर सनत 1830, और शेख जो अत्तार, हसन अत्तार हैं, ये 1830 में अज़हर के शेख बने। ठीक। फिर रिफ़ा तातावी के बारे में यहाँ पर है, ख़दम बअदहा का इमाम फ़िल जैश निज़ामी अल-जदीद आमा 1824। 1824 में जो मिस्र की फ़ौज थी वहाँ पर एज अ इमाम मुकर्रर हुए 1824 में। ठीक है, यहाँ से 1823 तक, 1817 से 1823 तक अज़हर में तालीम हासिल की, क्योंकि 1817 में तालीम इन्होंने हासिल करना शुरू की और 6 साल तक इन्होंने पढ़ाया। फिर ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। तो 1824 के बाद 1826 आता है। साफ़र रिफ़ा अत्ताहतावी में मिस्र से इन्होंने सफ़र किया। ये कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। पहली मरतबा कभी सफ़र किया 1826 में। कब? ये डेट काफ़ी अहम है इनकी, 1826 में। इला फ़रंसा, फ्रांस की तरफ। ज़िम्न बैअसतिन अददुहा 40 तालिबन, एक दस्ता गया था तालिब इल्मों का तालीम हासिल करने के लिए, जिसमें 40 तालिब इल्म थे। अरसलहा मोहम्मद अली, जिसको मोहम्मद अली ने भेजा था, कि जो कि किस कश्ती पर गए थे? फ्रांस की एक जंगी कश्ती थी, उस पर गए थे। कब? फ़ी 1826 में। ले दिरासतिल लुगात वल उलूम अल अरबिया अल हदीसा, ज़ुबानें पढ़ने के लिए और इसी तरीके से यूरोप के नए उलूम सीखने के लिए। दरअसल फ़रंसिया था, वहाँ पर इन्होंने फ़्रेंच लैंग्वेज
پڑھی، فرینچ لینگویج سیکھی، وثقفل جغرافیہ و تاریخ، جغرافیہ اور تاریخ میں بھی شغف حاصل ہوا انہیں، ٹھیک ہے۔ وکان عمرہ حینہا 24 عامن، اور اس وقت ان کی عمر 24 سال یا 25 سال تھی، ٹھیک ہے۔ فی سنت 1833، اب یہ دوسری ڈیٹ ہے 1833 کی، انتقل رفاعت تحتاوی مدرسۃ الطب سے الی مدرسۃ توبجیہ المدفعیہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، بمنطقۃ طرہ، جو کہ منطقہ طرہ میں تھا، احدى ظواہر القاہرہ، قاہرہ کے ایک علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، کہ یعمل مترجما للعلوم الہندسیہ والفنون العسکریہ، تاکہ وہاں پر انجینئر سے ریلیٹڈ جو علوم ہیں ان کے لیے ترجمے کا کام کرے، یعنی ان کا ترجمہ کرے، اور اسی طریقے سے ملٹری کے جو فنون ہیں ان کا ترجمہ کرے 1833 میں، ٹھیک ہے۔ مدرسہ طب کو چھوڑا، تو میں نے کہا کہ جو والی سلائڈ ہوتی ہیں تقریباً مختصر بیان کرتے ہیں، پھر ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، پھر آگے میں ان کو ان کا لنک جوڑتے ہوئے پوری زندگی ان کے سامنے ایک جو بھی ادیب ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو 1833 ہوا، 1826 کا اوپر کا آیا، ٹھیک ہے۔ فی سنہ تو 1835 میں تم افتتاح اول مدرسۃ للغات فی مصر، زبانوں کے لیے پہلے اسکول کا افتتاح کیا گیا مصر میں، وکانت تسمى اول الامر، جس کو شروعات میں مدرسہ ترجمہ کا نام دیا جاتا تھا، ثم تغیر اسمها بعد ذلك الى مدرسۃ الالسن، پھر اس کو مدرسۃ السن، یہ کب کی بات ہے؟ 1835، کافی اہم ہے، اس سے پہلے 1826 والی ڈیٹ کافی اہم تھی جب رفاعت تحتاوی فرینچ کی طرف گئے تھے، فرانس گئے تھے، وہی الان جس کو اب مدرسۃ الالسن کو کلیۃ الالسن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تابعہ جو کہ جامعہ عین شمس قاہرہ میں، جو جامعہ عین شمس ہے اس کے اندر کلیۃ الالسن آتا ہے۔ حین عہد الی الطحاطاوی اشتار مجلۃ روضۃ المدارس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روضۃ المدارس جو مجلہ ہے یہ ان کے ذمے دیا گیا، تو کہہ رہے ہیں جب یہ ان کے ذمہ کیا گیا کب؟ 1878 میں، جعل منها منارۃ لتعلیم الامہ ونشر الثقافہ بین ابنائها، تو انہوں نے روضۃ المدارس کو ایک ذریعہ بنایا کہ جس کے ذریعے سے وہ امت کو تعلیم دیں اور ان کے درمیان ایک ایجوکیشن کا انوائرمنٹ اور ماحول پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ تو 1870 یہ ڈیٹ بھی کافی اہم ہے، 1826 کے بعد 1835 والی ڈیٹ جب انہوں نے مدرسہ السن کھولا، اسی طریقے سے 1870 جب یہ روضۃ المدارس کو جاری کرنا ان کے ذمے کیا گیا۔ توفی رفاع الطحطاوی سنۃ 1873، یہ ڈیٹ کافی اہم ہے، 1873 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا 1801 ان کی پیدائش، پھر اس کے بعد 1817 جب یہ ازہر سے ملے، پھر 1823 جب ازہر سے مطلب باہر نکلے، اور 1821 میں لکھا ہے کہ ایز اے ٹیچر جامعۃ الازہر میں مقرر ہوئے، پھر اس کے بعد 1833 کا آیا، وہ جب مدرسہ طب سے تو مدرسہ توبجہ چلے گئے جہاں پر ترجمے کرنے کے لیے، پھر 1835 مدرسہ السن کھولا، پھر 1870 جب روضۃ المدارس ان کے ذمے آیا، پھر 1873 جب ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ڈیٹ کافی اہم ہے، یہ انہی ڈیٹ کے ساتھ آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر کتاب کا نام بھی دیا ہوا ہے، تو ان کی جو ایک کتاب ہے قلائد المفاخر فی غرائب عادات الاوائل والاواخر، اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، تو ابھی دیکھتے ہیں کس زبان سے انہوں نے ترجمہ کیا، تو یہ کافی اہم کتاب ہے، قلائد المفاخر فی غرائب عادات الاوائل والاواخر، پورا نام یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو کتابوں کے نام آ رہے ہیں ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تقریباً یہ ترجمہ کیا ہے المعادن النافیہ، نافع الفراد کی یہ کتاب ہے، اسی طریقے سے مبادئ الہندسہ، پھر ایک اور کتاب ہے مبادئ الفلسفہ، وہ آپ مجھے بتائیں گے کس کی ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے وہ شاید احمد امین کی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مبادئ الفلسفہ کیونکہ سملر ہے نا اس کی، مبادئ الہندسہ ان کی ہے، مبادئ الفلسفہ کس کی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے المرشد الامین فی تربیت البنات والبنین، یہ بھی اہم کتاب ہے۔ نہایت الاعجاز فی سیرت النبویہ اہم کتاب ہے ان کی، اسی طریقے سے انوار التوفیق الجلیل فی تاریخ مصر، تعریب القانون المدنی الفرنساوی، یہ بھی کافی اہم کتاب ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ و قدماء المصریین اہم کتاب ہے۔ بدایت القدماء، جغرافیۃ میلٹ برن، ٹھیک ہے، جغرافیۃ بلاد الشام، التعریفات الشافیہ لمرید الجغرافیہ، تو جغرافیہ میں شغف ہمیں دیکھا کہ جغرافیہ اور تاریخ سے انہیں کافی دلچسپی ہوئی، تو 3 کتابیں تو جغرافیہ پہ ہوگی، ان کا پیر بنا کے یاد کر لیں، جغرافیہ تو میلٹ برون، جغرافیہ تو بلاد الشام، التعریفات الشافیہ لمرید الجغرافیہ، اسی طریقے سے تخلیص الابریز ان کی اہم کتاب ہے، اور رحلتہ الی فرنسا، ٹھیک۔ پھر آگے جو کتابوں کے نام ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اہم المترجمات التي قام بها الطحطاوی، وہ ٹرانسلیشن جو انہوں نے کتابوں کے کیے ہیں ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے؟ نمبر 1 تاریخ قدماء المسلمین 1848، تعریب قانون المدنی الفرنسی 1866، اسی طریقے سے قلائد الفلاسفہ، ٹھیک، کتاب قلائد الفلاسفہ، مواد الہندسہ، المنطق، بس یہ کتابیں ان کی اہم ہیں۔ یہ حنف آخوری کا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پورا نام ہے رفاع بن بدوی
بن رافع، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ بدوی بن رافع، ٹھیک ہے۔ ولیدہ فی مدینہ طہطا، مدینہ طہطا میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ کا انتقال توفی ذالک الوالد عالدہ عہدہ الی مسقطہ، ان کے باپ کا انتقال کافی جلدی ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے قضا رفاعہ فی الازہر 8 سنوات، ازہر میں انہوں نے 8 سال گزارے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1817 میں جڑے، 8 سال کے بعد 1825 ہوئے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئے گی تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی کہ 1821 میں ٹیچر بنے، وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کب پڑھائی کی، کب انہوں نے، یا ٹوٹل انہوں نے بتایا ہے تو 6 اور 8، یہاں 8 لکھا ہے، پیچھے 6 پڑھا، تو میں بھی کہوں گا کہ آپ 6 یاد کریں ابھی تک کے لیے تو ٹھیک ہے، اور آگے آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ پھر یہ ڈیٹ بھی آئی تھی آپ کے سامنے کہ 1824 میں یہ فوجی جو فوج تھی مصر کی، نظامی فوج تھی مصر کی، اس کے امام بنے، ٹھیک ہے، وہاں پر ایز اے وائس اور اس کے امام۔ پھر اس کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا کہ 1826 میں ایک دستہ گیا، کتنے لوگوں کا؟ 40، جن میں سے ایک یہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ان کے ساتھ وہاں گئے تاکہ وہاں کی لینگویج پڑھیں، اور اسی طریقے سے جو یورپ کے نئی علوم ہیں ان کو پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے فرینچ لینگویج اچھی پڑھی، اور اسی طریقے سے جب پڑھی تو انہوں نے بہت سی فرانسیسی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب فرانس سے واپس آئے، آدھا رفاع من بارس، جب یہ پیرس سے واپس آئے، حاملا من الشہادات ما یحلہ فی مکان رفیع من التقدیر، بہت بڑی بڑی ڈگریاں جس کی وجہ سے ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ فعینہ محمد علی فی مدرسۃ الطب للترجمہ، جو مدرسۃ الطب تھا ترجمے کا، مطلب یہ ہے مدرسہ میڈیکل کالج تھا، ٹھیک ہے، میڈیکل اسکول تھا، وہاں پر ان کو ترجمے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ جو انگلش میں ہے یا فرینچ میں ہے تو اس کا ترجمہ یہ عربی میں کریں، تو محمد علی نے ترجمے کے لیے ان کو رکھا۔ فکانہ ینقل معارف الاساتذہ الی الطلبہ، ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کے علوم تھے، کیونکہ ٹیچر کون ہوتے تھے؟ ٹیچر باہر کے ٹیچر آتے تھے فرینچ کے وغیرہ کے، تو ان کے جو علوم تھے تو طلبہ کی طرف ان کو عربی زبان میں بھیجتے تھے۔ وعہد الیہ بتدریس الترجمہ، اسی طریقے سے ان کے ذمے کیا گیا ترجمے کو پڑھانا، ٹھیک ہے، یعنی ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے، کہاں؟ مدرسۃ الفرنسیہ میں، الملحقہ بمدرسۃ الطب، مدرسۃ الطب جہاں کے ترجمے کے لیے لگائے گئے تھے، اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا اور اسکول تھا، تو وہاں پر فرینچ لینگویج کا ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے۔ اسی طریقے سے ادارۃ المدرسۃ التجہیزیہ الطب، اسی طریقے سے مدرسۃ تجہیزیہ کے اس کے مینیجر یا ڈائریکٹر بھی بنائے گئے، جو مدرسۃ المارسان سے ریلیٹڈ تھا۔ وفی سنت 1833، جو پیچھے آیا، وفی سنت 1833 میں نقل الی مدرسۃ المدفعیہ، مدرسۃ المدفعیہ سے ان کو جوڑ دیا گیا، جہاں پر ترجمے کے لیے، کون سے ترجمے کے لیے؟ جو میڈیکل ٹرم وغیرہ ہیں یا انجینئر ٹنگ وغیرہ ہیں ان کو عربی میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈیٹ تو آئی تھی 1835 میں، نقل الی نظارتی، تو 1835 میں کیا کیا ہوتا ہے؟ صرف ہم نے مدرسۃ السن پڑھا تھا، لیکن یہاں پر ایک اور نئی چیز آ رہی ہے کہ نقل الی نظارت مکتبۃ المدرسۃ التجہیزیہ، ٹھیک ہے، جو مکتبۃ المدرسۃ التجہیزیہ، مدرسۃ التجہیزیہ کا جو آفس ہے اس کی ذمہ داری، اس کو مطلب دیکھ بھال ان کے سونپ دی گئی، جو کہ قصر عینی میں تھا۔ ثم الی مدرسۃ السن، اسی طریقے سے مدرسۃ السن کی ذمہ داری، تو 1835 میں صرف مدرسۃ السن کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو مدرسہ تجہیزیہ ہے اس کے آفس کی دیکھ بھال بھی ان کے ذمہ آ گئی۔ التی انشاہا، جس کو انہوں نے یا محمد علی نے یا انہوں نے خود قائم کیا، لتخریج المترجمین و مدرسین، تاکہ وہاں سے ٹرانسلیٹر اور اسی طریقے سے ٹیچر وہاں سے نکلیں۔ وکانت مع الایام مجموعۃ من الکلیات للآداب والحقوق والتجارہ، وفی سنت 1841، یہ نئی بات ہے، 1841 میں انشئ الی جانب مدرسۃ السن، مدرسۃ السن کے ساتھ ساتھ قلم الترجمہ بھی قائم کیا گیا۔ کیا قائم کیا گیا؟ قلم الترجمہ، 1841، ایک نئی ڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے۔ وأوسندت ادارته ایضا الی رفاعہ، تو اس کی ادارت بھی، یعنی اس کو چلائیں، کون چلائے گا؟ رفاعہ طہطاوی اس کو چلائیں گے، یہ 1841 کی ڈیٹ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سوڈان میں کیا ہوا؟ ظل رفاعہ ناہدا بآباء مدرسۃ السن، اسی طریقے سے مدرسۃ السن کو یہ بوجھ اٹھاتے رہے، وما علق بها، اور اسی طریقے سے دوسرے اور چیزیں، حتی وائل حد عباس الاول، تو عباس کا جو دور تھا اس کے شروعات تک، فالغیت تلک المدرسہ، لیکن عباس کے دور میں، یہاں آ رہا نا کس کے دور میں، یہ سوال بھی آ سکتا ہے، تو عباس کے دور میں فالغیت تلک المدرسہ، 1849 میں مدرسۃ السن ختم ہو گیا۔ تو مدرسۃ السن کے لیے کیا پڑھا ہم نے؟ 1835 میں قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، 1835 میں قائم کیا اور 1849 میں ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 14 سال تک چلا ہے، ٹھیک ہے، کس کے دور میں؟ عباس کے دور میں۔ وَنُقِلَ رفاعہ ناظراً لمدرسۃ ابتدائیہ فی الخرطوم، پھر ایک پرائمری جو اسکول تھا خرطوم میں، ٹھیک ہے، خرطوم مطلب سوڈان میں، کب؟ 1850 میں، اس کی دیکھ بھال ان کے حوالے کر دی گئی۔ وقد رعا فی ذلک نفیا لہ بسبب آراہ التقدمیہ واستجابۃ من قبل الحکام لوشایۃ الحساد والرجائن، چنانچہ وہاں سے ان کو
کوچ کرنا پڑا. نفین مطلب ان کو دیش بدر دیش چھوڑنا پڑا کیونکہ جو انہوں نے اپنی آرا وغیرہ پیش کی تھیں اس کی وجہ سے. وفی عہد اسماعیل، اور اسماعیل کے دور میں عاد رفاع الی مصر، یہ بھی ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کب واپس لوٹے مصر، کب آئے سوڈان سے؟ اسماعیل کے دور میں. وفی سنت 1856 میں انشئت المدرسۃ الحربیہ، مدرسۃ حربیہ، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پڑی. واختیر رفاعہ لریاستہا، اور چنانچہ یہ اس کے پریسیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے، اختیر رفاعہ لریاستہا، کس کے؟ مدرسۃ حربیہ. ایک اور ڈیٹ 1856 ان کی زندگی میں مدرسۃ حربیہ قائم ہوا، اس کے یہ پریسیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے، فی سنت 1861 الغیت تلک المدرسہ، اور 1861 میں یہ مدرسہ بھی ختم. یہ مدرسہ بھی ختم، یعنی 6 سال یہ بھی چلا یا 5 سال چلا. ٹھیک ہے، وظل رئیسہا بغیر مناضل، یعنی اسی کے پریزیڈنٹ یہی بنے رہے. تو یہاں پر بقائے مصریہ کا آپ یہ جریدہ دیکھ سکتے ہیں، جریدۃ رسمیۃ للحکومت المصریہ. ٹھیک، الی شعبنا الکریم، عدد خاص من الوقائع باعلان. تو وقائع مصریہ کے فی میدان الصحافہ، یہاں صحافت کی بات چل رہی ہے. تولی رفاعہ الطہطاوی الاشراف علی وقائع المصریہ، تو صحافت کے میدان میں وقائع مصریہ کے مشرف بنے. الی سنت 1850 تھا. وقائع مصریہ کی ڈیٹ شاید جاری ہونے کی 1828 ہے، اگر صحیح ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے، 1828 سے 1850 مطلب 22 سال تک. لما کانا عہد اسماعیل اسندت الیہ، اور عہد اسماعیل کے دور میں اسندت الیہ نظارت، اور مجلت روض المدارس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، یعنی 1870، اور اس کے رہے جب تک ان کی وفات ہوئی 1873 تک، یعنی 3 سال تک. یہاں سے نکلتا ہے کہ مجلت روض المدارس کے مشرف یہ ہے، اس کی ذمہ داری ان کے ذمہ رہی کتنے سال تک؟ 3 سال تک. شخصیتہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کے ادب کی بات چل رہی ہے. لرفاعہ الطہطاوی آثار مختلف الموضوعات، رفاعہ الطہطاوی نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے بہت سارے موضوع ہیں. منہا الموضوع ومنہا المنقول، جس میں سے ٹھیک ہے کچھ خود ہی انہوں نے بنائی ہیں اور کچھ انہوں نے ترجمہ وغیرہ یا دوسروں سے نقل کی ہیں. اما الاثار الموضوعہ، تو رہی بات جو انہوں نے مطلب خود بنائے ہیں، یعنی خود کے ان کے اپنے موضوع ہیں. ارجوزۃ فی علم الکلام، علم الکلام میں ایک ارجوزہ ہے ان کا. ارجوزہ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ بحر رجز وغیرہ میں کوئی بات ہو. اسی طریقے سے وہ بحث فی المذاہب الفقہیہ علی ربعیہ، یہ ہے. منظومۃ، ایک نظم ہے ان کی، فی النحو میں، جس کا نام کیا رکھا ہے؟ جمال الاجرومیہ. پھر اس کے بعد شرح للامیۃ العرب، لامیۃ العرب کا شرح ہے. اسی طریقے سے وہ مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ، یہ اہم کتاب ہے. مناہج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ پیچھے بھی نہیں آئی، اور یہاں کی کتابوں کے نام آئے بھی نہیں ہے پیچھے. اسی طریقے سے تلخیص الابریز الی تلخیص باریز، کافی اہم کتاب ہے. فی الاجتماع، جو کس میں ہے؟ سوسیولوجی میں ہے، پولیٹکس میں ہے، اور اسی طریقے سے اکانومی میں ہے، اکانومکس میں ہے. المرشد الامین للبنات والبنین، اہم کتاب ہے، کس میں؟ تربیت میں ہے. وَأَمَّا الْآثَارُ الْمُتَرْجَمَةُ یا المنقولہ، یا لیکن وہ چیزیں جو انہوں نے نقل کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ کس میں ہیں؟ جغرافیہ میں ہے، فلک میں ہے، تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے، پولیٹکس میں ہے، پولیٹی میں ہے، الاجتماع سوسیولوجی میں ہے، ہیلتھ میں ہے، انجینئرنگ میں ہے، قانون لاء میں ہے، میڈیکل میں ہے، معادن میں ہے، الفنون الحربیہ ملٹری سے ریلیٹڈ ہے، اسی طریقے سے لٹریچر ہے. من آثار هذا الرجل يتضح لنا انه كان في نهضة مصر، اس آدمی کے جو مطلب مؤلفات وغیرہ ہیں، چاہے ان کے موضوعہ ہوں یا منقولہ ہوں، ٹھیک ہے، یا خود لکھا ہو یا انہوں نے دوسروں کے ترجمہ وغیرہ کیا ہو. العقل الذي خطط ونظم ولسان الذي ارشد، کہ وہ عقل تھی ان کے پاس جس نے پلاننگ کی اور اس کے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ایڈمنسٹریٹ کیا یا مینیج کیا، کہ ایڈمنسٹریٹنگ والی عقل تھی ان کی. ولسان الذي ارشد وعلم، اور لسان زبان ایسی تھی جس نے بھلائی کا کام کیا یا بھلائی کی باتیں کی اور سکھایا لوگوں کو. والقلم الذي دبج وترجم، اور قلم وہ تھی جس نے ترجمہ وغیرہ اور کافی چیزیں سکھائیں. تو ان کی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو سب سے پہلے 1801 میں ان کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے، 1801 میں ان کی پیدائش ہے. پھر 1817 میں جامعہ ازہر سے جا ملے، جس کے پہلے آیا کہ 1817 میں جب جامعہ ازہر سے تعلیم حاصل انہوں نے کی، وہاں پر لینگویج سیکھی، عربی نحو سیکھی، صرف سیکھی، حدیث سیکھی، فقہ سیکھی، تفسیر سیکھی. پھر 2 قول آئے کہ 6 سال وہاں پر جامعہ ازہر سے رہے یا 8 سال، تو میں کہوں گا 6 سال آپ یاد رکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 1817 سے 1823 تک یہ جامعہ ازہر میں رہے. 1817 سے 23 تک مطلب کہ 17/6/23. پھر اس سے پہلے آیا کہ 1821 میں یہ تدریس کے لیے لگ گئے جامعہ ازہر سے. پھر اور ڈیٹ آئیں، 1824 میں یہ مصری فوج تھی اس کے امام اور ایز اے وائز مقرر ہوئے 1824 میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ڈیٹ آئی 1826 کی، جس کے لیے یہ کافی اہم ڈیٹ ہے. 1826 کی جو ڈیٹ ہے وہ کافی اہم ہے، جہاں پر یہ فرانس گئے، جو ایک دستہ گیا تھا طالب علموں کا، آگے بھی آئے گا، پیچھے بھی 2 بار گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ پیرس سے واپس آئے
تو کئی چیزیں ان کو کئی مدرسوں میں، مدرسہ طب میں وہاں پر میڈیکل ٹرمینالوجی وغیرہ کا کام کرنا پڑا. اسی طریقے سے مدرسہ طب سے ایک جڑا ہوا ایک مدرسہ تھا چھوٹا سا، وہاں پر ٹرانسلیشن مدرسۃ الفرنسیہ کے نام سے وہاں ٹرانسلیشن پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد 1833 میں مدرسہ طب سے یہ مدرسۃ الطوبجہ المدفعیہ وہاں پر گئے، جہاں پر انجینئرنگ کی ٹرم تھی یا میڈیکل کی ٹرم تھی، ان کا ترجمہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، کب؟ 1833 میں اس سے جا ملے. پھر 1841 میں، ٹھیک ہے، یہ نئی بات ہے جو پہلے والی سلائیڈیں تھیں اس میں نہیں آیا تھا. 1841 میں ایک قلم الترجمہ قائم کیا گیا، یہ بھی ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. پھر 1865 میں، 1835 والی ڈیٹ میں نے پیچھے چھوڑی، 1835، ٹھیک ہے، 1833 کے بعد 1835 یہاں پر ایک مدرسۃ السن قائم کیا گیا، خود انہوں نے قائم کیا یا محمد علی نے قائم کیا، تو اس کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. تو 1835 سے 1849 تک یہ مدرسہ چلا، جو کہ عہد عباس کے دور میں، عباس علمی یا عباس خدیو جو بھی ہوں، اس کے دور میں اس مدرسے کو بند کر دیا گیا. کہ کب؟ 1835 سے 1849. ٹھیک ہے، پھر 1841 میں قلم الترجمہ کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. پھر اس کے بعد، ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ خلاصہ ہے. 1870 میں روضۃ المدارس کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی، یہ کہ ایک مجلہ تھا الوقائع المصریہ کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی. 1850 تک، جو میں نے کہا کہ 1828 میں روضۃ الوقائع المصریہ ختم ہوا، تو 2 مجلے بھی ان کی زندگی میں ہو گئے. نمبر 1 الوقائع المصریہ، اسی طریقے سے روضۃ المدارس جو کہ 1870 میں. 1870 کے بعد 3 سال تک اپنی وفات تک، کب تک؟ 1870 سے 1873 تک جب ان کی وفات ہوئی ہے، روضۃ المدارس کے مشرف رہے. اور اسی طریقے سے الوقائع المصریہ جو پیچھے گزر چکا ہے 1828 سے، یا جب بھی وہ قائم ہوا 1828 سے 1850 تک، اس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی. تو اب ہم خلاصے کے طور پہ بہت ساری باتیں دیکھیں گے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ طہطا میں پیدا ہوئے. طہطا کہاں ہے؟ محافظت سوہاج میں. ٹھیک ہے، سوہاج جیسے قاہرہ ایک محافظہ ہے مصر کے اندر، سوہاج بھی یا سوہاج بھی ایک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو پیدا کہاں ہوئے؟ سوہاج میں. وفات کہاں ہوئی؟ قاہرہ میں. جیسے توفیق الحکیم کے بارے میں آپ نے پڑھا اسکندریہ میں پیدا ہوئے، لیکن وفات ان کی قاہرہ میں ہوئی. پھر آگے ابھی محمد ابدا کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں. تو 1801 1873. اور ان کا جو مدرسہ ہے جامعۃ الازہر، یہ کتنا ہے؟ 1817 سے 1823 یا 1825، 6 یا 8 سال تک وہاں پر رہے، اور یہاں پر انہوں نے پڑھایا بھی ہے. ٹرانسلیٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کئی زبانوں کی، جیسے ہسٹورین بھی ہیں، فلسفے بھی ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، اور آتھر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں. ٹھیک ہے، زبان ان کی کیا ہے؟ عربک لینگویج ان کی ہے. اور موظف فی جامعۃ عین شمس، جامعۃ عین شمس میں یہ ایز اے ٹیچر یا موظف، چاہے ٹرانسلیشن کے طور پہ جس بھی، وہاں انہوں نے کام کیا. پھر یہاں پر بات آ رہی ہے، تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اسی طریقے سے آپ ڈیٹ وائز ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. نشأ فی عائلۃ ملحوظۃ من القضاة ورجال الدین فلقی رفاع عنایۃ من ابی. تو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں دینی ماحول تھا، اسی طریقے سے قاضیوں کا گھر تھا. چنانچہ اپنے باپ سے انہوں نے کافی، ان کی تربیت میں ان کے باپ نے ان کا کافی دیکھ بھال کیا. فحفظ القرآن الکریم، تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا. بعد وفات والدہ رجع الی موطنہ طہطا، اپنے والد کی وفات کے بعد یہ طہطا واپس آ گئے. ووجد من اخوالہ اہتماما کبیرا حیث کانت ذاخرۃ بالشیوخ والعلماء فحفظ علی ایدیہم. چنانچہ ان کے ماموں وغیرہ نے ان کی کافی ان کی دیکھ بھال کی. چنانچہ ایک ایسے گھر میں یہ پلے بڑھے جہاں شیوخ تھے، علماء تھے. فحفظ علی ایدیہم المتون التي كانت متداولة في هذا العصر. چنانچہ اس زمانے میں جو بھی متون چلتے تھے، کہ جن کا رواج تھا کہ یہ یاد کیے جاتے ہیں، جو بھی پڑھائی کرتا ہے. وقرأ علیہم، وہ انہوں نے یاد کیے. وقرأ علیہم، اور اپنے ماموں وغیرہ یہ جو علماء سب تھے ان سے فقہ پڑھی، نحو پڑھی. التحق رفاع وهو في السادسة عشرة من عمره. چنانچہ یہ 16 سال کی عمر میں، 1817 مطلب 16 سال کی عمر میں ازہر سے انہوں نے ایڈمیشن لیا 1817 میں. وہ شامل الدراست، اور وہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کیا. پھر 1824 کی بات آئی جہاں پر یہ امام بنے، 1817 سے 1824. سفروا الی فرنسا، پھر اس کے بعد 1826 میں فرانس گئے. فرانس میں جو علماء گئے تھے، جو طالب علم یا اسٹوڈنٹ گئے تھے، کس لیے؟ 2 کاموں سے گئے تھے. لینگویج کو پڑھنے کے لیے، کون سی؟ جو فورن لینگویجز ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو یورپی نئی علوم ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو سب سے اہم ٹیچر تھے ان کے جامعۃ ازہر میں وہ حسن عطار ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کان الشیخ حسن عطار وراء ترشیح رفاع. تو رفاع جو اس دستے میں بھیج گئے 40 دستوں میں، ٹھیک ہے، 40 طلبہ کا جو دستہ تھا، ان کے شیخ حسن عطار کا کافی اہم رول تھا. چنانچہ انہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا، ان کو نومینیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو شیخ تھے ان کے
وہاں پر کیوں گئے تھے؟ کا امام اللہ وواعد لطلابہ، ٹھیک ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے ایز اے امام ان کے ساتھ گئے تھے، اور وکان بینہم 18 فقط من المتحدثین بالعربیہ، عربیہ 39 میں سے 8 عربی زبان بولنے والے تھے، بینما کان البقیہ یتحدثون الترکیہ، اور جو باقی تھے، باقی مطلب 18 سے 40 مطلب 22، ٹھیک ہے، باقی ترکیہ بولتے تھے، وذهب بصفته اماما للبعث ولكنه الى جانب كونه امام الجيش اجتهد ودرس اللغه الفرنسيه۔ تو وہ یہ وہاں پر یعنی شیخ حسن عطار وہاں پر ایز اے امام گئے اس دستے کے ساتھ، لیکن ان کو وہاں پر عربی فرینچ لینگویج پڑھنے کا موقع ملا۔ هناك وبدا بممارسة العلم وبعد 5 سنوات حافلہ ادى رفاع امتحان الترجمہ، ٹھیک ہے، 5 سال تک وہاں پر رہے، ٹھیک ہے، 5 سال تک وہاں پر رہے۔ وقدم مخطوطا کتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، چنانچہ وہاں پر ایک مخطوطہ انہوں نے پیش کیا تخلیص الابریز فی تلخیص الباریز، جس کو کافی شہرت ملی، تو یہ والا آپ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ عاد رفاع مصر سنۃ 1831، تو کیا پتہ چلا کہ 1826 میں گئے، 1831 میں مصر واپس آ گئے۔ میں نے پیچھے بتایا کہ 5 سال وہاں پر رہے، اور 5 سال میں انہوں نے ترجمے ٹرانسلیشن کا امتحان بھی دیا اور ایک مخطوطہ پیش کیا تخلیص الابریز فی، ٹھیک ہے، تلخیص الباریز، اس کو جس کو کافی شہرت ملی ہے، اور اس کے ذریعہ سے ان کو ڈگری بھی ملی۔ تو 5 سال تک یہ پیرس میں رہے، کب؟ 5 سال تک یہ پیرس رہے، 1826 سے 1831۔ پھر جب وہاں سے واپس آئے تو مدرسہ طب بات آ چکی ہے، مدرسہ طب میں انہوں نے کام کیا، میڈیکل جو ٹرم وغیرہ ہیں ان کا ٹرانسلیشن کیا۔ اسی طریقے سے وہاں سے اس سے منسلک ایک اور چھوٹا سا مدرسہ تھا المدرسہ الفرنسیہ، تو وہاں پر فرینچ لینگویج اس کو ٹرانسلیشن انہوں نے سب کو سکھایا۔ ثم عمل على تطویر مناہج الدراسہ فی العلوم الطبیعہ، وافتتح سنۃ 1835، اور 1835 میں مدرسہ ترجمہ جس کو مدرسہ الالسن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں کوئی خاص بات ان کی دکھ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جو پڑھا کہ 1841 میں قلم الترجمہ کے ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ 1835 سے 1849 تک یہ مدرسہ الالسن قائم رہا اور اس کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی، ٹھیک۔ تو اغلق کا، تو عباس کے دور میں عباس پاشا نے اغلق کا مدرسہ الالسن کو بند کرا دیا، ووقف اعمال ترجمہ اور ٹرانسلیشن جو کام چل رہے تھے سب بند کروا دیے۔ وقصر توزیع الوقائع علی کبار رجال الدولہ من الاتراک، اور جو وقائع تھا، وقائع مصریہ، ٹھیک ہے، وہ بھی 1849 تک چلا یا کچھ تک چلا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری 1850 تک اس کی ذمہ داری اتراک جو ترک لوگ تھے اور بڑے بڑے جو حکومت سے منسلک تھے ان کے ذمہ داری وہ ساری چیزیں کی تھیں۔ ونفی رفاع الی سوڈان، اور سوڈان ان کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، دیش بدر کر دیا گیا، ان کی نفی ہوئی 1850 میں۔ یہ بھی ڈیٹ کافی اہم ہے، ٹھیک ہے، جو اب ہمارے سامنے آئی ہے، ٹھیک۔ عاد رفاع بانشط من مکان فانشا مکاتبہ محمل وحیہ وکانت اربع عوام من النفی قد مرت، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال وہاں پر رہے، سوڈان میں کتنے رہے؟ 4 سال رہے۔ پھر وہاں پر بھی کوئی کہیں پڑھانے لگے تھے، جو پیچھے گزرا ہے آپ دیکھیں گے سوڈان میں یہ پڑھانے لگے، تو 1850 سے 1854 مطلب 4 سال تبھی تو بنے، تو 4 سال وہاں پر رہے، پھر واپس آ گئے۔ عاد رفاع بانشط من مکان، چنانچہ جتنے زیادہ ایکٹیو پہلے تھے اس سے زیادہ اور ایکٹیو آ کر واپس آئے 1850 سے 1800، 4 سال کے بعد 1854۔ فانشا مکاتب محو الأمیہ لنشر العلم بین الناس، وعاود عمله في الترجمة المعاصرة، ودفع مطبعة ابولاق لنشر امہات کتب التراث العربی الاصالہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہالت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارا کام کیا، چنانچہ مطبع مولاق کو بہت کچھ پے کیا انہوں نے، تاکہ وہ جو اہم کتابیں ہیں، پرانی بنیادی کتابیں، ان کے لیے کام کریں، ان کو نشر کر دیں۔ قضا رفاع فترة حافلة أخرى من العمل الجامع بين الأصالة والمعاصرة حتى انتكس سعید فأغلق المدارس وفصل رفاع عن عمله 1861، ٹھیک ہے۔ سعید نے مدارس بند کر دیے، جو ہم نے ایک مدرسے کا نام پھر سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یہ 1858 1856 میں مدرسہ بنایا گیا اور 5 سال اس میں رہے، وہاں بھی انہوں نے کام کیا، اس کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ تو دوسرا جو مدرسہ ہے اس کو سعید نے بند کیا، اور جو پہلا مدرسہ ہے اس کو عباس نے بند کیا، مدرسہ السن نام تھا جس کا۔ پھر سعید کے بعد پہلے عباس ہم نے پڑھا، عباس نے مدرسے بند کرائے، پھر سعید نے مدرسے بند کرائے۔ اب کی اسماعیل جو سعید کی وفات کے بعد یہ حاکم بن رہے ہیں، کب؟ 1863 میں۔ فیعاود رفاع العمل ویقضی العقد الاخیر من عمره الحافل، چنانچہ رفاع پھر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری صدی گزارتے ہیں، کہ جس میں کافی ساری امیدیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ فیشرف مرۃ اخرى واخیرۃ علی مکاتب التعلیم، پھر سے جو تعلیم کے مراکز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی
نگرانی کرتے ہیں، ویرث و ادارت الترجمہ، اور اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کے جو چیزیں چل رہی ہیں، مکتب ہیں، مدارس ہیں، ان کو پھر سے پریزیڈنٹ ان کے بنتے ہیں، ویصدر اول مجلۃ ثقافیہ فی تاریخنا، اور پہلا کلچرل میگزین نکالتے ہیں ہماری پوری تاریخ میں، کس نام سے؟ روضۃ المدارس، کب؟ 1870 میں، ویکتب فی التاریخ، اور تاریخ میں لکھتے ہیں، تو یہاں سے لکھیں گے آپ تاریخ کا موضوع کیا ہے؟ انوار التوفیق الجلیل فی الاخبار مصر و توثیق بنی اسماعیل، تو پیچھے نام آیا ہے کتاب کا لیکن وہاں پورا نام بھی نہیں تھا، اور ٹاپک کیا ہے؟ تاریخ کا ہے۔ اسی طریقے سے تربیت و تعلیم میں ایک کتاب لکھتے ہیں، مناہج الارباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ، اسی طریقے سے یہاں پر المرشد الامین للبنات والبنین وفی سیرت النبیہ، سیرت النبیہ میں نہایت الاعجاز فی تاریخ ساکن الحجاز، اور ان کی اور دوسری کتابیں ہیں جن میں سے القول السدید فی الاجتہاد والتجدید اہم کتاب ہے، تعریب القانون المدنی الفرنساوی، مغامرات التلیماک کافی اہم ہے، یہ پچھلی بار مطلب اس میں بھی آیا ایگزام میں، قلائد المفاخر، المعادن النافعہ والکثیر من المؤلفات الاخرى، اور بہت ساری دوسری کتابیں ان کی۔ وبعد ان امضى رفاع فی الازہر 6 سنوات، ازہر میں انہوں نے 6 سالیں گزاری، یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کر دیا، جلس للتدریس فی سنۃ 1821، تو 1821 میں وہ پڑھانے بھی لگے، ٹھیک ہے، 1817 سے 1826، تو یہ ڈیٹ بھی یاد رکھیں گے کہ ایز اے ٹیچر کب مقرر ہوئے؟ 1821 میں ہوا، فی الحادیۃ والعشرین من عمری، جبکہ ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ والتف حولہ الطلبہ یتلقون عنہ علوم المنطق، چنانچہ طلبہ کی ایک بھیڑ ان کے جمع غفیر ان کے سامنے آیا، جو ان سے علم حاصل کرتا تھا، منطق میں، حدیث کا، بلاغہ کا، علم روز کا۔ ثم ترک التدریس بعد عامین، اور 2 سال بعد انہوں نے تدریس چھوڑ دی، یعنی 1823 میں چھوڑ دی ہوگی، ٹھیک ہے، وبعد عامین، 2 سال بعد، والتحق بالجیش المصری النظامی، اور اسی طریقے سے 1824 میں یہ مصری فوج کے امام بھی بنے۔ تو دو کال جو آئے 1826 اور 18 مطلب کہ 6 سال جامعہ ازہر میں رہے، اور اسی طریقے سے ایک کال یہ بھی آیا کہ 8 سال جامعہ ازہر میں رہے، تو اس کی تطبیق اگر میں نکالوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 سال ایز اے اسٹوڈنٹ رہے اور 2 سال ایز اے ٹیچر رہے، مطلب یہ تطبیق نکالی جا سکتی ہے۔ پھر 1826 میں یہ فرانس گئے ایک دستے کے ساتھ، محمد علی نے ان کو بھیجا ہے، تو ان کا جو کام تھا اس کی وجہ سے لقد رضی محمد علی بادشاہ اور اس کے اکثر بیٹے جو حکم آباد میں بنے، اکثر رفعت طہطاوی سے راضی تھے۔ وقت بلغ ثروتہ، چنانچہ ان کی دولت جب ان کی وفات ہوئی 1600 الف و 600 میں تھے فدان، ٹھیک ہے، 16,000، اسی طریقے سے 600 فدیے وغیرہ یہ چیزیں ان کے جو اور پراپرٹی تھی اس کو چھوڑ کے یہ اتنا کچھ تھا، وہادی ثروت ہو، اور یہ ان کی ثروت ہے، جیسا کہ مبارک بادشاہ نے اپنے ایک جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ عہد لہ ابراہیم بادشاہ حدیقۃ نادرہ من مثال فی خانقاہ وہی مدینۃ تبلغ 36 فدانا، ابراہیم پاشا نے ان کو ایک بہترین باغ ان کو تحفہ کیا۔ اسی طریقے سے محمد علی نے 250 فدان، ٹھیک ہے، مدینہ طہطا میں۔ اسی طریقے سے خدوی سعید نے 200 فدان، اسی طریقے سے خدوی اسماعیل نے 250 فدان، واشترت طہطاوی 900 فدان، طہطاوی نے 900 فدان خریدے، فبلغ جمیع ما فی ملک الہین وفاتی 1600، ان کے پاس کتنے؟ 1600، غیر مشتراہ من العقارات العدیدہ فی بلدہ طہطا و فی القاہرہ۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری پراپرٹی انہوں نے جو کہ مدینہ طہطا اور رفاعت طہطاوی کے تعلق سے پڑھا 1801 سے 1871، جو کہ مدینہ سوہاج مصری ہیں، سوہاج میں پیدا ہوئے، قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور بہت ساری سلائیڈیں وہاں پر تھیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مٹیریل آپ کو ساتھ دیا جا رہا، جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ چلیے اب بات شروع کرتے ہیں ہم شیخ محمد عبدہ کے تعلق سے، تو ہوا محمد بن عبدہ بن حسن خیر اللہ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد بن عبدہ بن حسن خیر اللہ، ولیدہ سنۃ 1849 میں ان کی پیدائش ہوئی، فی قریۃ محلۃ نصر، گاؤں محلت نصر میں، کہاں؟ شبرخیت میں، جو کہ محافظت البحیرہ میں، اسٹیٹ کون سا ہے؟ بحیرہ ہے، محلت نصر، اسی طریقے سے شبرخیت، یہ تینوں یاد رکھیں گے۔ کان ابوہ ترکمانی و امہ مصریۃ، ان کے باپ ترکمانی ہیں اور ماں مصریہ ہیں، یعنی من ابن ترکمانی و ام مصریۃ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے کسی کا ہے کہ من ابن مصری و مصریۃ، من ابن مصری و ام ترکمانیۃ، کسی کا ہے وہ دیکھیے گا آپ، وتنتمی الی قبیلۃ بنی عدی العربیہ، ان کی ماں کی نسبت کہاں ملتی ہے؟ نسب نامہ قبیلہ بنی عدی، جو عرب کا جو قبیلہ ہے بنی عدی، اس سے ملتی ہے۔ ودرس فی طنطا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، الی ان تم الثالثۃ عشرہ، 13 سال کی جب ان کی عمر تھی وہاں تک کہاں؟ طنطا میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد 13 سال کے بعد جامع احمدی سے انہوں نے داخلہ حاصل کیا، فی 1866 میں، یعنی اب عمر کتنی ہے ان کی؟ 17 سال، ٹھیک ہے۔ التحق بالجامع ازہر، جامع ازہر میں مل گئے۔ اس سے پہلے رفاعت طہطاوی کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو وہ 1817 میں، یعنی 16 سال کی عمر تھی، انہیں 1866 میں، یعنی ان کی عمر 17 سال ہے۔ وفی سنت 1877 حصل شہادت العالمیہ، چنانچہ 1877 میں انہوں نے
عالمیت کی ڈگری حاصل کی، عالمیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اب یہ جامعہ ازہر سے لیا ہے یا کہاں سے ابھی دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ فی سنت 1879 میں عمل مدرسا للتاریخ فی مدرسۃ دار العلوم، ٹھیک۔ فی سنت 1879 میں عمل مدرسا للتاریخ فی مدرسۃ دار العلوم، ٹھیک۔ مدرسۃ دار العلوم میں ہسٹری کے ٹیچر مقرر ہوئے، یہ 1879 کی بات ہے۔ پھر 1882 میں، یہ آگے سے ریلیٹڈ ہے، اشترک فی ثورت احمد عرابی ضد الانجلیز و بعد فشل الثورہ، ٹھیک ہے۔ 1882 میں احمد عرابی کا جو ثورہ تھا انگریزوں کے خلاف، جو انقلاب تھا، اس میں شامل ہوئے، لیکن جب ثورے کو، مطلب جو انقلاب تھا، جب وہ ناکام ہوا، حکم علیہ بالسجن، ان پر قید کی سزا سنائی گئی، ثم بالنفی، پھر اس کے بعد دیش بدر کر دیا گیا، جہاں پر یہ بیروت گئے لمدت 3 سنوات، 3 سال کے لیے۔ یہی ثورہ تھا جس کی وجہ سے بارودی کو جانا پڑا تھا، ٹھیک ہے، سراندیپ اور کولمبو کی طرف، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ 17 سال رہے تھے۔ سافر بدعوت من استاد ہی جمال الدین الافغانی، جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد، ٹھیک، یعنی 1882 3 سال وہاں پر رہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سال، ٹھیک ہے، 5 سال، لیکن شاید اس طرح کچھ ہے کہ ان کی مدت میں تفریق کر دی گئی۔ پھر اس کی وجہ سے 1884 میں سافر بدعوت من استاد ہی جمال الدین الافغانی الی پاریس، ان کے استاد جمال الدین افغانی نے ان کو بلایا، اور 1884 میں یہ کہاں چلے گئے؟ پیرس چلے گئے۔ مصر سے نفی ہوئی، بیروت چلے گئے، بیروت سے کہاں چلے گئے؟ پیرس چلے گئے۔ واسس صحیفۃ العروہ الوثقی، جہاں پر انہوں نے 1885 میں صحیفہ العروہ الوثقی دونوں نے وہاں پر اس کی بنیاد ڈالی۔ غادرہ باری سے لابیریت، پھر پیرس کو چھوڑ کر پھر واپس بیروت چلے گئے۔ بیروت سے آئے تھے، بیروت سے مصر، ٹھیک ہے، یہاں پیرس آئے تھے، یہاں پر کچھ 1 سال رہے ہوں گے تقریباً، پھر پیرس سے بیروت چلے گئے۔ وفی ذات العام، اسی سال یعنی 1885 میں، اسس جمعیت نصریہ، ایک سیکریٹ آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی، جس کا نام کیا تھا؟ العروۃ الوثقی، ٹھیک۔ تو یہ ان کی زندگی کی کچھ ڈیٹیں ہمیں پتہ چلی۔ یعد الامام محمد عبدہ، کچھ ڈیٹ کیسی پتہ چلی؟ کون سی ڈیٹ ہم کو پتہ چلی؟ 1849 میں پیدائش ہے، 1866 میں جامعہ ازہر سے ملے، 1877 میں عالمیت کی ڈگری، 1879 میں وہاں پر یہ ٹیچر بنے مدرسہ دارالعلوم میں، ہسٹری کے ٹیچر، پھر 1882 میں، ٹھیک ہے، 1882 میں یہ ثورہ عرابیہ میں احمد عرابی کا جو انقلاب تھا اس میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو 3 سال بیروت جانا پڑا ایز نفی، یعنی اپنا دیش چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ پہلے قید کی سزا لگائی گئی تھی، پھر ان کو دیش چھوڑنا پڑا، وہاں پر بیروت میں 3 سال رہے، پھر بیروت سے یہ پیرس چلے گئے، جہاں پر 1884 میں 1 سال وہاں پر رہے، پھر 1885 میں انہوں نے 2 کام کی، ایک جمعیت قائم کی، اور اسی طریقے سے العروۃ الوثقی کے نام سے ہی صحیفۃ العروہ الوثقی اپنے دوست جمال الدین افغانی کے ساتھ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد بیروت سے یہ پھر پیرس سے یہ پھر بیروت واپس آ گئے۔ یعد الامام محمد عبدہ، امام محمد عبدہ کو واحد من ابرز المجددین فی الفقہ الاسلامی فی العصر الحدیث، عصر حدیث میں اسلامی فقہ کے مجددین میں سے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ احد دعات الاصلاح و علام النہضۃ العربیہ الاسلامیہ حدیثہ، اصلاح کے مطلب مصلحین میں سے تھے کہ سماج کے ریفارم کیا جائے، سماج کی اصلاح کی جائے، اور جو اسلامی عربی ترقی ہے اس کے علام میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال یہاں پر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہی عبارتیں اٹھا کر سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ وقد تأثر به العديد من رواد النهضہ میں سے ان سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، جیسے عبدالحمید بن بادیس، محمد رشید رضا، عبد الرحمن الکواکبی، اور پیچھے بھی آئے کہ بندے تھے وہ کافی متاثر تھے، ان کا نام ہے حافظ ابراہیم۔ تو ان کے ان کے شاگردوں میں سے محمد رشید رضا اور اسی طریقے سے حافظ ابراہیم مشہور ہے۔ وفی سنت 1886 اشتغل بالتدریس فی مدرسہ سلطانیہ، 1886 میں انہوں نے ایز اے ٹیچر مقرر ہوئے مدرسہ سلطانیہ میں، 1886 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیٹ ہمارے سامنے آ گئے، 1882، 1884، 1885، 1886۔ پھر اس کے بعد وفی بیروت تزوج من زوجته الثانیہ بعد وفات زوجہ الاولی، بیروت میں ہی انہوں نے دوسری شادی کی اپنی، جب پہلی بیوی کی وفات ہو گئی، ٹھیک، یہ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے۔ وفی سنت 1889 میں آدھا محمد عبدہ الی مصر، یعنی ابھی کہاں تھے؟ بیروت میں ہی تھے۔ 1885 میں پیرس سے یہ بیروت گئے، ٹھیک، اور وہیں پر 4 سال رہے تقریباً۔ 1849 میں آدھا محمد عبدہ بن مصری یہ مصر واپس آ گئے، بعفو من الخدوی توفیق، جب خدوی توفیق نے ان کو معاف کر دیا۔ کہ کیسے معاف کیا؟ وساطت تلمیذ ہی، ان کے ہی اسٹوڈنٹ کے ذریعے، سعد زغلول۔ تو کبھی کبھی کیا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی کام آ جاتے ہیں اور بہت اچھے سے کام میں آتے، جیسے سعد زغلول، ٹھیک ہے، ان کے کام آئے۔ پھر کیا ہوا؟ اب ڈیٹیں بھی، یہاں بھی ڈیٹیں یاد رکھنا ہے، ڈیٹس یاد رکھنا، میں انشاءاللہ ایک بار اور پھر سے ان کی ڈیٹس پوری کریں گے ہم۔ 1889 میں قاضی بنائے گئے محکمت بنہا میں، ٹھیک، ثم انتقل الى محکمت الزقاق،
زقازیق ثم محکمت عابدین ثم ارتقى الى منصب مستشار فی محکمت الاستیناف 1891 پھر کنسلٹینٹ بنے محکمت الاستیناف میں یعنی مستشار بنے 1891 میں 1889 میں محکمت بنہا میں قاضی پھر کون سے محکمت زقاقیق محکمت عابدین ٹھیک ہے یعنی 2 محکمے اور یاد کر لیں بیچ میں پھر اس کے بعد 89 سے 91 پھر ڈائریکٹ کود رہے ہیں 1899 جہاں پر عین فی منصب المفتی جہاں پر یہ مفتی کے منصب بنائے گئے چنانچہ ان کو مفتی الدیار المصریہ بھی کہا جاتا ہے مفتی الدیار المصریہ کون محمد عبدہ وتبعا لذلك اصبح عضوا فی مجلس الاوقاف جب مفتی بنائے گئے جس کی وجہ سے یہ مجلس الاوقاف الاعلیٰ کے ممبر بھی بن گئے پھر 1890 پیچھے واپس لے گئے یہ ممبر بنے مجلس شورا القوانین کے ٹھیک ہے 1800 مجلس شورا القوانین کے ممبر بنے تو وہاں پر 1889 کے بعد 1890 جوڑ دے پھر 91 پھر 99 پھر 1900 میں 99 کے بعد 1900 میں 99 میں یہ مفتی بنے مفتی بننے کی وجہ سے یہ مجلس اوقاف اعلیٰ کے ممبر بنے 1900 میں اسس جمعیت احیاء العلوم العربیہ جمعیت احیاء العلوم العربیہ کی بنیاد ڈالی 1900 میں کیوں لنشر المخطوطات کے نشر کے لیے وزار العدید من الدول العربیہ والعربیہ اور اسی طریقے سے کئی یورپی اور عربین ممالک کنٹریز کا انہوں نے دورہ کیا ٹھیک توفی الشیخ بالاسکندریہ اسکندریہ میں ان کی وفات ہوئی بعد معانت من مرض سرطان کینسر کے مرض کی وجہ سے کب جب ان کی عمر کل تھی 56 سال ٹھیک ہے تو سرطان کے مرض سے ایک ریلیٹڈ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا سعد اللہ ونوس جو 5 سال بیچارے مطلب کینسر سے جوجھتے رہے اور کینسر سے ان کی وفات ہوئی تو محمد عبدہ کی وفات بھی کینسر سے ہوئی ہے اسی طریقے سے ان کا ہم وہ یاد کریں پیدا کہاں ہوئے سوہاج میں جو محافظہ ہے اسٹیٹ اور وفات کہاں ہوئی ان کی اسکندریہ میں اسی طریقے سے توفیق الحکیم کی پیدائش اسکندریہ میں ہوئی تھی ان کی وفات قاہرہ میں ہوئی تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کو کافی اہم اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تو ہم نے جو ڈیٹ یاد کی ہیں آگے ہم نے کتابیں ان کی پڑھ لیں ٹھیک ہے ہم ان کی ڈیٹ کے تعلق سے یہیں ہی گفتگو کر لیتے ہیں تو 1849 میں ان کی پیدائش ٹھیک پھر اگلی ڈیٹ آئی 1866 میں یہ جامعہ ازہر 1877 میں عالمیت کی ڈگری 1879 میں مدرسۃ دارالعلوم میں ہسٹری کے ٹیچر 1882 میں احمد عرابی کے ثورہ میں شامل 3 سال بیروت نفی کرنا پڑا پہلے تو قید کی سزا سنائی گئی لیکن پھر اس کے بعد دیش چھوڑنا پڑا 3 سال بیروت میں رہے لیکن 1884 میں یہ پیرس گئے پھر 1885 میں 2 کام انہوں نے کیے نمبر 1 عروہ وثقی ایک صحیفہ جاری کیا جمال الدین افغانی کے ساتھ 1885 میں ایک جمعیت سیکریٹ جمعیت قائم کیا 1885 میں پھر اس کے بعد 1885 میں ہی یہ بیروت چلے گئے ٹھیک کہاں چلے گئے بیروت چلے گئے پھر 1885 سے 1889 میں بیروت سے مصر آئے 1889 میں یعنی 4 سال کے بعد پھر جب 1889 میں مصر آئے کیونکہ ان کو معاف کر دیا گیا ٹھیک ہے چلے مصر آ جائیں کہ کون تھے وہ معاف کرنے والے بادشاہ توفیق کس کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹ سعد زغلول کی وجہ سے ان کو معاف کیا گیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مصر واپس آنے ملا تو 1889 میں یہ قاضی بن گئے محاکمت بنہا کے پھر 1890 میں یہ مجلس شورا القوانین کے ممبر بنے 1891 میں یہ قاضی کچھ بنے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد 1899 میں یہ مفتی بنے جس کی وجہ سے مجلس الاوقاف الاعلیٰ کے ممبر بھی بن گئے پھر 1900 میں انہوں نے ایک احیاء ٹھیک ہے جو جمعیت کی بنیاد ڈالی اس کی پھر 1905 میں ان کی وفات ہوئی 56 سال کی عمر میں یعنی 1849 سے 1905 مرض کیا تھا ان کی بیماری کیا تھی ان کی بیماری سرطان یعنی کینسر کی وجہ سے اور سعد اللہ ونوس بھی کینسر کی وجہ سے تو ان کی ٹوٹل عمر کتنی تھی 56 1849 سے 1954 اب آگے دیکھتے ہیں ان کی کتابوں کا ذکر ہے تو پوری زندگی ان کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو یہاں پر دفنہ بالقاہرہ ٹھیک ہے اسکندریہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کو دفن کہاں گیا قاہرہ میں اہم مؤلفات ہی ان کی اہم جو مؤلفات ہیں وہ رسالۃ التوحید ہے یہ کافی اہم ہے رسالۃ التوحید اسی طریقے سے تحقیق و شرح البصائر القصیریہ للطوسی طوسی کی جو ہے البصائر قصیریہ اس کی تحقیق بھی ہے شرح بھی کی ہے اسی طریقے سے تحقیق اور شرح کس کی ہے دلائل الاعجاز کی واسرار البلاغہ جو کس کی ہیں جرجانی کی یہ کافی اہم ہے الرد علی حانوت الفرنسی حانوت الفرنسی کا رد ہے ایک اسی طریقے سے الاسلام والنصرانیہ بین العالم والمدنیہ یہ کافی اہم کتاب ہے تقریر و اصلاح المحاکم الشرعیہ شرح نہج البلاغہ یہ سوال یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ ادیب مصری لہو شرح نہج البلاغہ بکان محمد عبدہ اسی طریقے سے العروہ الوثقی یہ صحیفہ ہے جو جمال الدین افغانی کے ساتھ انہوں نے جاری کیا اسی طریقے سے شرح مقامات بدیم الزمان الحمدانی یہ کافی اہم ہے ٹھیک ہے شرح نہج البلاغہ اسی طریقے سے شرح مقامات بدیم الزمان الحمدانی تو 3-4 شرح ہیں تقریباً ان کی
यहाँ पर नाजुल बलागा की सिर्फ शरह, मकामात की सिर्फ शरह, यहाँ पर बसायर कसीरिया की शरह के तहकीक भी, दलालुल इजाज असरारुल बलागा के साथ शरह के साथ तहकीक भी। इसी तरीके से ये किताब अल-इस्लाम व नसरानिया बैन अल-आलम वल मदनिया, इसी तरीके से रिसालत तौहीद जो ऊपर गुजरा वो काफ़ी अहम है। ये अब हन्ना फाखुरी का शुरू हो रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि हमेशा जब भी मैं शुरू करता हूँ तो वहाँ पर जो हमारा PDF है, ठीक है, जो तकरीबन 295 छाने का पेज है, जब उसके अलावा मैं हन्ना फाखुरी का लेता हूँ या फिर और भी कई PDF का या और गूगल वगैरह से लेता हूँ, ठीक है, कितने ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जिसकी वजह से मैं तो कहता हूँ कि मैंने ही पहली बात तो हकीकत में मैंने पूरा का पूरा निसार उसी PDF पे किया, उससे ज़्यादा और मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मटेरियल क्या करेगा, ठीक है, याद तो होना चाहिए। कुछ नहीं बढ़ता है जब हम अगले आगे ये सारे PDF पढ़ते हैं। देख रहे हैं एक दो बात मुश्किल से बढ़ेगी पूरे हन्ना फाखुरी का, यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दा के ताल्लुक से, ठीक है। तो मोहम्मद बिन अब्दा ये मिस्र के हैं और इसी तरीके से तुर्कमानी कबीले के हैं, ठीक है। वलिदा फी, तो पीछे जो आया कि तालीम हासिल करने के बाद यानी 1877 में इन्होंने आलिमियत की डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद 1879 में ये वहाँ पर मदरसत दारुल उलूम में, ठीक है, मदरसत दारुल उलूम में हिस्ट्री के टीचर बने। फिर जब अंग्रेज़ों ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया, नवाहु व नासर सौर अरबिया इराबिया, तो जो अहमद अराबी का जो इनकलाब था, ये जो बगावत थी, उसमें शामिल हुए 1882 में, ठीक है। फसोजिना सलासत आशुर, तो पीछे आया ना कि ये एक मुझे इजाफी बात लग रही है, बस और ज़्यादा इजाफी बात नहीं। जो पीछे आया कि पहले इन पे कैद की बात लगाई, यानी कैद किया गया, फिर उसके बाद नफ़ी इनको करना पड़ी। तो कैद कितने महीने, 3 महीने कैद इनको होना पड़ा। फिर उसके बाद 1881 में यानी 1882 में तकरीबन इनको बैरूत जाना पड़ा और बैरूत में वहाँ ये 3 साल रहे। पीछे है ना, बैरूत में 3 साल रहे। फिर 1884 में मिस्र चले गए, साफरा इला पेरिस चले गए। 1884 में मुश्तरका मा उस्ताद ही, 1885 में अपने उस्ताद जमालुद्दीन अफ़गानी के साथ अल-उर्वा वुस्क़ा, इसी तरीके से एक जमियतुन सिर्रिया यानी सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कायम की। और 1889 में इनको मिस्र में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। किसने दी? तौफीक ने। किसके ज़रिए दी? इनके स्टूडेंट इनके ही मतलब शागिर्द किसके ज़रिया? साद ज़गलूल के ज़रिया। वज़ल्ला कदालिका इला अन तुव्फ़िया बिल इस्कंदरिया, इसी तरीके से ये तो इस्कंदरिया में 1905 में इनकी वफ़ात हुई और दफन कहाँ हुए? काहिरा में। अदब हुई, इनके अदब हैं। तो जो एक चीज़ अहम यहाँ पर बड़ी हुई है वो तफ़सीरुल कुरानिल करीम है। शरह मुतव्वल मकामात बदिउज़्ज़माल हमदानी ये है, इसी तरीके से शरह नाजिल बलागा, ठीक। तो मोहम्मद अब्दा के ताल्लुक से आप यहाँ पर देख लें, सियासीयुन मिस्रीयुन, सियासी भी हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरह प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल हुए। और इसी तरीके से सदीक़न हाफ़िज़ इब्राहीम, हाफ़िज़ इब्राहीम के दोस्त हैं, बल्कि दोस्त नहीं है बल्कि हाफ़िज़ इब्राहीम के ये उस्ताद हैं। मुफ्ती दियार अल मिस्रिया, जो मैंने बताया कि मिस्री जो दियार हैं यानी मिस्र के मुफ्ती समझे जाते हैं। वक़ाल अन तसव्वुफ़, और तसव्वुफ़ के बारे में इन्होंने कहा, क़द इश्तबह अला बाज़िल बाहिसीन फ़ी तारीख़िल इस्लाम, तारीख़ इस्लाम में बाज़ बाहिसीन पर यह मामला मुश्तबह हो गया। वमा हदस फ़ी मिनल बिदअ व अल आदात, और इसी तरीके से जो बिदअतें और आदात वगैरह। तो ये तसव्वुफ़ के ताल्लुक से इन्होंने जो बात कही कि लोग तसव्वुफ़ को सब कुछ समझ रहे हैं कि तसव्वुफ़ से हम सब कुछ कर सकते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो और बहुत सारी स्लाइड हैं मैंने इसमें डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बातें हमारी आ गई हैं इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार कह देता हूँ, 1849 में पैदाइश, 1866 में इन्होंने जामे अज़हर से, फिर इसके बाद 1877 से आलमियत की डिग्री हासिल की, 1879 में एज अ टीचर, फिर 1881 या 82 में सौरे में, फिर उसके बाद 1882 में इनको नफ़ी कर दिया गया, ठीक है, बैरूत जाना पड़ा। फिर 1884 में बैरूत से ये पेरिस गए, फिर पेरिस में 1885 में 2 काम किए, एक मजल्ला और इसी तरीके से एक जमियत। फिर 1885 से ये बैरूत गए, बैरूत से फिर मिस्र आ गए 1888 1889 में, दोनों याद कर सकते हैं। फिर 1889 में कुछ बने, एक काजी बने, फिर 1890 में, फिर 1891 में, फिर 1899 में मुफ्ती दियार अल मिस्रिया बने, ठीक है। फिर 1900 में एक इहयाउल मखतूतात के नशर के लिए एक जमिया कायम की। फिर 1905 में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है, सिकंदरिया में कैंसर की वजह से वफ़ात हुई, लेकिन दफन इनको काहिरा में किया गया, ठीक है। तो ये फिर से खुलासा मैंने इनका बयान कर दिया है। तो इस तरह से आप इनकी सबकी ज़िंदगियों को याद कर सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह ज़रूर खूब अच्छे से करें, ठीक है। हर वीडियो पे आपका कमेंट आना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन अल जज़ा।